हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा उन पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। हालेलुया। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। और जहाँ उसके लोग जमा होते हैं, वो उनके दरमियान मौजूद होता है और उनको अपनी कुदरत से भर देता है। हालेलुया। हमें खुदा की कुदरत पर पूरे दिल से यकीन करना है, क्योंकि वो कुदरत हमारी कमज़ोरियों में पूरी होती है। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। क्योंकि मसीह की कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। अगर आज आप किसी भी कमज़ोरी में हैं, किसी किस्म की भी बीमारी में हैं, खुदा की कुदरत को अपने ऊपर आने दें। याद रखें, आप कमज़ोर, आप बीमार नहीं रहेंगे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से आप जोरावर और तंदुरुस्त हो जाएंगे। हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत में से मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये एक स्टोरी है जो हमने बहुत मर्तबा पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज हमने देखना है कि इस स्टोरी में से खुदा मुझसे और आपसे क्या बात करता है। और इस स्टोरी में से हम ये भी सीखेंगे कि बाप की फर्माबरदारी में रहना और बाप की फर्माबरदारी से बाहर निकलकर ज़िंदगी गुजारने में क्या फ़र्क है। लूका की इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से यूँ लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मुता इन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में से सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब कहें आमीन।
میرے عزیزو، جو میں نے کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے حوالہ تلاوت کیا ہے، اس میں ایک آدمی کے 2 بیٹوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ چھوٹے بیٹے نے باپ سے اپنا حصہ طلب کیا، اور اس کے بعد تھوڑے ہی دن نہ گزرے کہ اس نے اپنا حصہ لیا اور وہ باپ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے نکل پڑا اپنے باپ کے گھر سے۔ لیکن جو ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، وہ کسی کی اوبیڈینس میں رہ کر زندگی نہیں گزارنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو بسر کریں، جیسے وہ چاہتے ہیں، جس طرح سے ان کا دل چاہتا ہے، جیسی ان کی خواہشیں ہیں، وہ اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، وہ اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی کے انڈر رہ کر نہیں زندگی گزارنا چاہتے، نہ کسی لیڈرشپ کے، نہ اپنے پیرنٹس کے، نہ ہی کسی ایلڈر کے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو آرڈر نہ کرے، وہ کسی کی اوبیڈینس میں نہ رہیں، بلکہ وہ آزاد مرضی کے مالک ہوں، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، جیسے ان کا دل چاہتا ہے، جیسے ان کی خواہش ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ہم بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا جو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا تھا، جو اپنی خواہشات کے تابع رہ کر زندگی گزارنا چاہتا تھا، جو باپ کی مرضی سے، حضوری سے نکل کر اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کا مالک بن کر زندگی گزارنا چاہتا تھا، تھوڑے ہی دن نہ گزرے کہ وہ بھوکا مرنے لگا۔ ابھی تھوڑے ہی دن نہ گزرے تھے کہ اس ملک میں کال پڑنے لگا اور اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ رہا۔ وہ بیٹا جو باپ کے گھر میں، باپ کی حضوری میں اچھے اچھے کھانے کھاتا تھا، اچھی لگژری لائف گزار رہا تھا، باپ کی حضوری میں جب تک تھا وہ خوشحال تھا، لیکن جیسے ہی وہ باپ کی حضوری سے، باپ کی مرضی سے باہر نکلتا ہے، زوال اس پر آنا شروع ہو گیا۔ وہ اس کی خوشی جو تھی وہ غم اور بھوک میں تبدیل ہو گئی، اور وہ جو اچھے اچھے کھانے کھاتا تھا، سوروں کے ساتھ پھلیاں کھانے کے جو ہے وہ کھانے کے لیے مجبور ہو گیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بھی اس کو کوئی نہ دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھوکا مرنے لگا، اور اس بھوک کی، اس تنگی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائر، وہ مرضی جو اس کو مجبور کر رہی تھی کہ باپ کی اوبیڈینس میں سے نکل جا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دے، جیسے تو چاہتا ہے، جیسی تیری مرضی ہے، جیسی تیری خواہشیں ہیں، تو ویسے زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اس کی خواہشوں نے اس کو ابھارا، اور کیا نتیجہ ملا اس کو؟ کہ وہ بھوکا مرنے لگا۔ اور خواہش کیا تھی؟ بد چلنی۔ خواہش کیا تھی؟ بد چلنی، برے کام، شرابیں، نشے بازیاں، ناچ رنگ، بری سوسائٹی، یہ تھی اس کی خواہش کہ وہ اپنی مرضی سے ایسی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کا خمیازہ اس کو کیا بھگتنا پڑا؟ کہ ابھی تھوڑے ہی دن نہ گزرے کہ وہ جو پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور کیا ہوا؟ کہ وہ بھوکا مرنے لگا۔ باپ کی حضوری سے نکل کر وہ بھوکا مرنے لگا، کیونکہ جب تک وہ باپ کے گھر میں تھا، باپ اسے واچ کر رہا تھا، باپ اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا، ہاں وہ اس کو اچھے برے کے لیے اس کو ملامت بھی کرتا ہوگا، اسے نصیحت بھی کرتا ہوگا کہ یہ کام برا ہے، یہ کام اچھا ہے۔ ہم میں سے بہت ایسے ہیں جو ماں باپ ہیں، آپ اپنی زندگی سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ کے بچے آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ ان کو اچھے برے کی نصیحت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے اس کا باپ اس کو نصیحت کرتا ہو، لیکن وہ نصیحت سے باغی ہوا، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے باپ کا گھر چھوڑ کر بد چلنے میں زندگی گزارنے لگا۔ لیکن تھوڑے ہی دن گزرے کہ بھوکا مرنے لگا، اور جب بھوکا مرنے لگا تو پھر خیال کس کا آیا؟ پھر باپ کا ہی خیال آیا، اور سوچنے لگا کہ میرے باپ کے ملازموں کے پاس اتنا کچھ کھانے کے لیے ہوتا ہے، تو میں تو یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں۔ پھر آخر کو باپ کا ہی خیال آیا ہے۔ ہم اپنی مرضی کو ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جس طور سے مرضی گزار رہے ہیں،
آپ یاد رکھیں واپس آپ کو باپ کے گھر میں ہی آنا پڑے گا. لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملتا پھر کہ وہ واپس باپ کے گھر میں آ جائے. بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ واپس خدا کی حضوری میں آ جائیں. ابلیس ان کو اس قدر جکڑ لیتا ہے, اپنے کاموں میں پھنسا لیتا ہے کہ واپس انہیں موقع ہی نہیں وہ دیتا کہ وہ خدا باپ کی حضوری میں چلے جائیں. لیکن آج میرے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ ہم کس طور سے زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم باپ کی حضوری سے دور چلے گئے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, تو ہمیں واپس باپ کے پاس لوٹنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, ہمارا ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو مسیح کی صلیب کے سامنے ٹک سکے یا باپ کی محبت کے اوپر غالب آ سکے, بلکہ باپ کی محبت, خدا باپ کی محبت ہر ایک چیز پر اور ہر ایک گناہ اور ہر ایک غلطی پر غالب آتی ہے. ہیلیلویا. یہ باپ کی محبت ہے اور وہ آج بھی میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ لکھا ہے کہ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. ابھی جیسے ہی ہم نے یہ خیال کرنا ہے, جیسے ہی ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم خدا باپ کی حضوری میں جائیں گے, ہم اپنے یسوع کے پاس جائیں گے, یاد رکھیں یسوع مسیح جو آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے, وہ پہلے ہی میرا اور آپ سب کا انتظار کر رہا ہے. ہیلیلویا. یہ یسوع مسیح کی محبت ہے, یہ خدا باپ کی محبت ہے کہ وہ ہمارے اس کی طرف رخ کرنے سے پہلے ہی وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. وہ ہمیں گلے سے لگانے کے لیے اور چومنے کے لیے پہلے ہی تیار کھڑا ہے. میں ایک خادم کو سن رہا تھا, اس نے اس ورس کی انٹرپریٹیشن ایسے کی. اس نے کہا کہ جب وہ مصرف بیٹا جو بد چلنی میں زندگی گزار رہا تھا, سوروں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا, تو وہ ناپاکی میں تھا, اس کے اوپر گندگی لگ چکی تھی. اور اس نے کہا یہاں پر یہ باپ کا یہ جو چومنا ہے, مثال کے طور پر جیسے آپ کا چھوٹا بچہ ہے 1-2 سال کا, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کو چومتے ہیں پیٹ پر, نیک پر. ماں باپ پیار کرتے ہیں بچے کو, چومتے ہیں خوشی کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اس نے کہا کہ جب بیٹے کا چہرہ اور اس کا وجود گندگی سے لبریز تھا, گندگی سے بھرا ہوا تھا, باپ نے اس وقت میں اسے پکڑا, اس کو گلے سے لگایا اور اس کو چوما, اور اس کو چوم چوم کر اس نے پاک اور صاف کر دیا. ہیلیلویا. ہیلیلویا. یہ ہے باپ کی محبت. وہ ہماری ساری گندگی کو اپنی محبت سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. یہ جو اس کا چومنا ہے, یہ یسوع مسیح کے خون کی فارم میں ہم پر ظاہر ہوا ہے. ہیلیلویا. اس نے ہمیں اپنے لہو سے دھویا ہے اور پاک اور صاف کر دیا ہے, اور ہمیں اختیار دیا ہے, ہمیں انگوٹھی پہنائی ہے, ہمیں قوت کا لباس دیا ہے, اور کہا ہے جاؤ اور جا کر سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ, اور تمہیں ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. دیکھو میں تمہیں اپنا اختیار دیتا ہوں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. یہ ہے باپ کا اختیار جو گندگی کو مٹا کر ہمیں بدروحوں پر اور ساری ناپاکی کی قوتوں پر غالب آنے کی قوت دیتا ہے. ہیلیلویا. یہ ہے باپ کی حضوری, یہ ہے باپ کی محبت. لیکن ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. ہمیں کوئی ہم پر کوئی کسی قسم کی ہمیں کسی قسم کی کوئی فرما برداری نہ کرنی پڑے, ہمیں کسی قسم کی کوئی اوبیڈینس پہ رہنا نہ پڑے. میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں, میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. لیکن جب ہم اپنی مرضی سے چلیں گے, یاد رکھیں ہم ٹھوکر کھائیں گے. باپ کی حضوری سے نکل کر ہم کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکتے.
ہو سکتا ہے کہ ابلیس چند دنوں میں آپ کو بڑے سبز باغ دکھائے، بڑی اچھی اچھی چیزیں دکھائے، لیکن وہ چند روزہ ہوں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ زوال اور رسوائی اور تنگی میں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ خوشحالی اور اطمینان صرف ایک ہی جگہ پر ہے، اور وہ باپ کی حضوری ہے۔ ہاللیلویا! ہمیں باپ کی حضوری میں رہنا ضرور ہے۔ میں مسیح کی محبت کے تعلق سے دیکھ رہا تھا، میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا جلدی سے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 53واں باب اور اس کی دوسری آیت کے دوسرے حصے سے میں پڑھنا چاہوں گا، باپ کی محبت کے تعلق سے، کہ اس نے ہم سے کیسی محبت کی ہے، اور یسوع مسیح کو جب اس نے بھیجا تو وہ کیسا ہم پر ظاہر ہوا۔ لکھا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ غور سے سنیں، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشیانہ تھا، اور لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ پر ہم نے اسے خدا کا مارا کٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہاللیلویا! بائبل مقدس یسایہ نبی کی معرفت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی کوئی شکل و صورت نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جس وقت اس کو صلیب دی جا رہی تھی، جس وقت اس کو ستایا جا رہا تھا کہ ہم اس پر نگاہ کر سکیں۔ اس قدر اس کی شکل بگڑ چکی تھی، کوئی حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں، مرد غمناک، رنج کا آشیانہ۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اس نے اپنی شکل بگاڑ لی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ آج ہم کسی سے معافی مانگنی ہو نا تو پہلے دل میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی دیکھ کر کیا سوچے گا کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، او میں اسے سوری کر رہا ہوں۔ بے شک ہماری غلطی ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ او فلانا بندہ مینوں ویکھ کے کی سوچے گا، میں معافی مانگ رہا۔ اور یہاں یسوع کو دیکھیں جس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کوئی غلطی بھی نہیں کی، صلیب پر اپنے آپ کو لٹکا دیا، شکل و صورت بگاڑ لی ہے، کانٹوں کا تاج پہنا ہوا ہے، اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اپنی عزت کی، سیلف ریسپیکٹ کی، آج ہم اپنی انا میں ہی، اپنی خودی میں ہی ڈوبے رہتے ہیں کہ جو میں ہوں وہ میں ہی ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ یاد رکھیں، اب ہم اپنی مرضی اور اپنی زندگی کے مالک نہیں رہے، کیونکہ یہ قیمت چکائی گئی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اب ہم اپنے نہیں رہے بلکہ قیمت دے کے خریدے گئے لوگ ہیں، ہم یسوع کے خون سے خریدے گئے لوگ ہیں۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری مرضی میں جیسے مرضی جیوں، میری مرضی میں اپنی زندگی جیسے مرضی جیوں؟ اب یہ بات ہمیں سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے لوگ ہیں۔ بس ہم نے اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ ہاللیلویا! یاد رکھیں، میری آج ان سب کے لیے یہ درخواست ہے اور یہ نصیحت بھی ہے جو کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گا، جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گا۔
آج ان کے لیے خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو یہ مت کہہ، کیونکہ اب تو تیرا نہیں، اب تو اپنا نہیں، بلکہ تو میرا ہے۔ ہیلیلویا! میں نے تیری خاطر تماچے کھائے ہیں، میں نے اپنی شکل و صورت کو بگاڑا ہے، میں نے اپنا حسن و جمال کھویا ہے، میں نے اپنی پسلی میں نیزہ کھایا ہے، میں نے کوڑے کھائے ہیں، میں نے کانٹوں کا تاج پہنا ہے، میں نے تیرے لیے لعنتی موت کو قبول کیا ہے۔ اب تو تیرا نہیں رہا، اب تو اپنے کسی عزیز کا نہیں رہا، اب تو اپنے کسی دوست کا نہیں رہا، کسی محبوب کا نہیں رہا، بلکہ اب تو میرا ہے، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیری مخلصی کروائی ہے، میں نے تیرے لیے اپنا خون بہا دیا ہے، اب میں نے اپنے خون سے تجھے خرید لیا ہے۔ اب تو یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گا، بلکہ اب تو یہ کہے گا، اور تجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی یسوع کی مرضی سے جیوں گا اور اس کا جلال اپنے بدن سے ظاہر کروں گا، کیونکہ اس نے مجھے ہلاکت سے نکالا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا ہے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! جس وقت ہم خدا کے مخالف کھڑے تھے، اس وقت خدا نے ہم سے محبت کی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے دنیا میں قربان ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش میں آئیں، ہم جاگ اٹھیں کہ میرا یسوع میرا سب کچھ ہے، اب میں جو کچھ کروں گا اسی کی مرضی سے کروں گا۔ ہیلیلویا! ہماری عبادت کیا ہے؟ ہماری عبادت کیا ہے؟ ہماری عبادت ہی یہ ہے کہ ہم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کے حضور نظر کریں جو زندہ ہو، جو پاک ہو اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہیلیلویا! اپنی ساری خودی کو، گناہوں کو، غلطیوں کو یسوع مسیح کی صلیب پر کھینچ کر ایک آزاد زندگی گزاریں۔ یہی حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہیلیلویا! آئیں ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہیلیلویا!